बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि मायूस नहीं होना आपने किसी भी सूरत में, क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत जल्द होंगे। ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, बहुत जल्द होंगे। और एक ये जो आप सोच रहे होंगे कि जनाब इलेक्शन भी चोरी हो गया, हमारे वोट का भी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे और पूरे का पूरा एक जाली निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर आला भी बन गई हैं मरीम साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज बन जाएंगे और जरदारी साहब सदर बन जाएंगे। ये सब कुछ और पूरे का पूरा इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ और ख़बर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इनके बारे में जो रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं और जो रिपोर्ट्स जा रही हैं वो बहुत ही मखदूश हैं। और ख़ास तौर पे सिफारती हलकों की मैं बात करूंगा, गैर मुल्की सफारत खाने जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान के सारे इंतखाबी अमल को, सियासी अमल को बखूबी देख रहे हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एक एक करके। और क्योंकि वो सब की सब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जिनमें सिवाय इस बात के कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है, इसलिए इनके साथ रवाबित न रखे जाएं और इनके साथ मामलात ना कोई फाइनल किए जाएं, कोई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इनके साथ ना किए जाएं, कोई बड़ी सरमायाकारी ना की जाए, कोई बड़े मुआहदे ना किए जाएं। ये बात गैर मुल्की सफारत खाने अपने अपने मुल्कों को आगाह कर रहे हैं। जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो ज़मीनी हकायक हैं उसके बारे में। एक मुल्क है सिर्फ, हमारा बिरदर मुल्क है, वो बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो सिस्टम है, ये वसीदा निज़ाम, ये इसको सहारा दिया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि उस बिरदर मुल्क को भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह ये बात समझ आ जाएगी कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है वो एक हमारे ब्रदर मुल्क हैं, बिल्कुल उनके हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो जमहूरी दस्तूर है। वो जमहूरियत पे यकीन रखता है, वो इलेक्शन पे यकीन रखता है, इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत पे यकीन रखता है। वो एक फ्रॉड इलेक्शन पे यकीन नहीं रखता। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के बाद उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनके बहुत ही हमारे काबिल एहतराम में उनके सीनियर नुमाइंदे आए हुए थे, आके ये सारा अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ करवा के गए हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो उस पर काफ़ी प्रेशर है बाइडन इंतज़ामिया पे। और बाइडन इंतज़ामिया वैसे भी लेम डक हो कंसिडर होती लास्ट ईयर में, और वो खुद उनका अगला टेन्योर जो है वो उसके आने के चांसेस कम है कि सदर बाइडन जो है वो रिपीट करेंगे और ट्रंप वहाँ पे आगे जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अदरवाइज भी सूरत हाल जो है इस वक्त भी जो करंट सिचुएशन भेजी जा रही है उसमें यही है। ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक सारे, यूरोपीय यूनियन, आपका बरतानिया, आपका अमेरिका, ये सब के सब जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात हुए हैं वो ज़ाहिर है एक फेक है और फेक नतीजे तैयार किए जा रहे हैं और एक ज़बरदस्ती की एक कोशिश की जा रही है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी गिरफ्त, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त इस निज़ाम पर कमज़ोर पड़ चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंच लाइन है कि मिलिट्री लीडरशिप की भी जो कंट्रोल है उसका वो कमज़ोर पड़ चुका है इस निज़ाम पे और उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है। और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी अब उस तरीके से नहीं है कि जो चाहे वो कर लेगी, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको लुबे-लुबाब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। और इसीलिए अब ये एक तरीका होता है प्रेशराइज करने का, और प्रेशर क्योंकि उधर से जो 31 जो अमेरिकी कांग्रेसमैन के लोग हैं, उन्होंने कानून साजों ने, अमेरिकन कानून साजों ने जो ख़त लिखा है प्रेसिडेंट बाइडन को और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को, उस ख़त को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक अच्छी खासी तादाद है और उन्होंने एक बात कह दी है और सिस्टम में डाल दी है, लिहाजा वो एक इंटरनल प्रेशर भी अमेरिका पे है। दूसरा ये कि
ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بہت عمل دخل ہے امریکہ کے انتخابات میں بھی اور ادروائز بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے ووٹ کے ذریعے بھی اور سپورٹ کے ذریعے بھی۔ تو اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی یہ سچویشن ہے، اور برطانیہ میں بھی اور یورپی یونین میں بھی، یورپین ممالک میں بھی یہ سب کچھ اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ پھر جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ در پردہ اس وقت جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ در پردہ کر رہے ہیں، اوپنلی آ کے سپورٹ نہیں کر رہے، اور ابھی تک انتخابات کے بارے میں اور کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اور عمران خان کی ایڈورس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی ایڈورس کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی تو اس کے بعد آپ دیکھ لینا اس کا عوامی رد عمل کتنا ہوگا۔ لہٰذا ایک بات تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ رپورٹس جا رہی ہیں ہمارے غیر ملکی سفارت خانوں کی طرف سے۔ دوسرا آ جائیں داخلی طور پہ، تو داخلی صورتحال یہ ہے کہ کل کا جو احتجاجی پلان تھا، احتجاجی مظاہرے تھے، انہوں نے ایک بار پھر مزید جو ہیں ان کے آنکھ، کان، دل، دماغ سب کچھ کھل گئے ہیں، اور عقل پہ اگر کوئی ڈسٹ وسٹ تھی تو وہ بھی ہٹ گئی ہے، کیونکہ کل جس طریقے سے بارش اور یالہ باری میں لوگوں نے جس جوش اور جذبے سے شرکت کی ہے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے وہ دیدنی تھا، اور اس کل کا جو دن تھا جلسے جلوسوں کا، اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور خاص طور پہ اہل راول پنڈی کو ہلا دیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اور سب سے سٹرونگ جو ہے میسج وہ راول پنڈی کے عوام نے دیا کہ وہ اس نظام کو قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ فی الوقت وہ دوسری طرف معاملہ چلا جائے گا، لیکن چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے اور سمجھایا بجھایا جا رہا ہے، اور ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، اور کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو اپروچ وہ ان تک کنوے کی جا رہی ہے۔ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب حالات ایسے ہیں تو مہربانی کریں، ضد چھوڑ دیں، اور ضد کے بجائے جو ایک زمینی حقائق کو مانیں اور جمہوریت کو مانیں، پاکستان کے عوام کی آواز کو مانیں، کیونکہ جو پلز ہے وہ بھی اور جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور جس کمپنی کو ہم مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اس کمپنی کا کوئی پذیرائی نہیں ہے اس کو عوام میں کسی بھی قسم کی۔ تو نواز شریف پروجیکٹ ناکام ہو چکا ہے۔ مریم صاحبہ پنجاب میں ہیں، وہ فوٹو سیشن تو کر سکتی ہیں، اور فوٹو سیشن کے علاوہ ان سے کسی خیر کی توقع ہے اس کا امکان ذرا کم ہی ہے، کیونکہ کل پنجاب میں جس طریقے سے خواتین، وہ میڈم نقوی نے جس طریقے سے گاڑیاں روک کے اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اور ڈنڈا دیکھ کر جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک انہونی ہے، اور ایک طرف پاکستان پہ باہر سے جو پریشر آ رہا ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا آ رہا ہے، وہ جمہوری اداروں کا آ رہا ہے، عالمی اداروں کا آ رہا ہے، اور مسلسل یہ آ رہا ہے پریشر کہ آپ اپنے اندر معاملات کو ٹھیک کریں۔ اور یہ جو خط لکھا ہے 31 امریکی قانون سازوں نے، اس کی ایک ایک بات کل پھر درست ثابت ہو گئی ہے۔ ایک تو پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے جو ڈاکومنٹ جو قرارداد سینٹ میں ڈال دی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب نے جی کل جو تقریر کی ہے اور جو لیڈ کیا ہے راولپنڈی کے مظاہرے کو، تو انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا آلریڈی، بلکہ ان کی تو گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اور دیگر ارکان کو گرفتار کیا جائے اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف میں بلکہ دیگر ساری جماعتیں بھی یہی کر رہی ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دینا چاہیے، اور کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسے پامال کیا ہے۔ بلے کے نشان والی بات ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا درجہ حاصل ہے، بنیادی حقوق کا درجہ حاصل ہے انتخابی نشان کو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کر دیا۔ دوسرا ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ استعفیٰ دیں، اور جب تک استعفیٰ نہیں آتا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب
پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات میں نہ بیٹھیں۔ یہ دو باتیں ایک بڑے اسٹرانگ وے میں کہی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد شیر افضل مرحوم صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا جی 8 فروری جو ہے وہ آپ دیکھ لیا، 8 فروری کو 9 مئی کی جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے۔ 8 فروری کے نتائج جو ہیں وہ 9 مئی کی نفی ہو گئی ہے، اور ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، ہمارے رہنماؤں کو رہا کیا جائے، عمران جاوید خان کو رہا کیا جائے، تو میں اس میں ایڈ کروں گا اسد طور کو بھی رہا کیا جائے، ان سب کو رہا کیا جائے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ پہلا جو حکم صادر فرمایا ہے، انہوں نے بھرتیوں پر پابندی لگا دی ہے مکمل طور پہ، صرف جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ اپنا کام جاری رکھے گا، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ جو اب آتے ہیں جناب جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، شہباز شریف صاحب آج وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں، اور ابھی تک کابینہ نہیں بنائی، اور کابینہ اس لیے نہیں بنائی، نہ ہی پنجاب کی کابینہ بنی ہے، اور نہ ہی خاص طور پہ پنجاب کی کابینہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں بنی ابھی تک، اور وہ اس لیے نہیں بن رہی کہ کوئی انتظار کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم ذرا پرائم منسٹر کا الیکشن کروا لیں، پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن کروا لیں، تاکہ پہلے سمیٹ لیں چیزیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بنوا لیے ہیں، اب وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا، پھر صدر کا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم وزارتیں تقسیم کریں گے، تاکہ کیونکہ وزارتیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، آزاد ارکان جو ہیں، جو آزاد ارکان شامل ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز میں، وہ تمام کے تمام آزاد ارکان جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں وزارتیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وزارتیں دیں، اور وزارتیں بھی دیں اچھی۔ اور نون لیگ وفاق اور پنجاب میں اپنے ہی ارکان اسمبلی کے وہ کہتے ہیں، صدیق جان نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے پریشر میں ہیں، اور خاص طور پہ اور کئی ایسے ارکان ہیں جن کو وزارتوں کا وعدہ کیا ہے اور وزارتیں نہیں دی جا رہی، تو پنجاب خاص طور پہ، اور اس کے بعد پھر مرکز، کیونکہ مرکز میں تو قومی اسمبلی میں تو ایک ممبر کو شو کاز نوٹس جاری بھی کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نواز نے، اور وہ شو کاز نوٹس اس لیے جاری کیا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 9 منتخب ایم این اے ہیں، نیلسن عظیم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں حصہ نہ لینے پر شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، ان کو یہ بھی ہو چکا ہے، اور اب کابینہ بھی اس لیے نہیں تشکیل دی جا رہی پنجاب کی، خاص طور پہ کیونکہ پنجاب کی کابینہ تو اب تک آ جانی چاہیے تھی، وہاں پہ یہ کام نہیں کیا جا رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وزارتوں پہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے وزارتیں دے دیں تو ناراض لوگ جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ صدر کے الیکشن میں اور ادھر جو مرکز میں شہباز شریف صاحب کو یہ نہ ہو کہ ان کو ووٹ نہ دیں، لہٰذا ایم کیو ایم کو بھی ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، ان کو بھی لالی پاپ دیا جا رہے ہیں، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ ذرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں، اس کے بعد پھر ساری چیزیں طے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ ایک بات کیونکہ اس کے بعد یہ سارے کا سارا پنجاب کی کابینہ بھی اور اس کے بعد مرکزی کابینہ بھی یہ تشکیل دی جائے گی 9 مارچ صدارتی الیکشن کے بعد۔ اب میں آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں، یہ ہے مسلم لیگ نواز کے سینیٹر جاوید عباسی صاحب۔ نون لیگ کے سینیٹر جاوید عباسی بہت تگڑے، سمجھدار اور پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سینیٹر جاوید عباسی، وہ ذرا سنیے، فارس جہاں زیب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ چلنے کا تو نہیں پتا، لیکن ہر دن یہ اپنے ذمے ایک بڑی بدنامی لے گی، یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے یہ خود ہی دفن نہ ہو جائے۔ شہباز شریف مدت پوری کر سکیں گے؟ بالکل نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدت پوری کرنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے یہ ماحول چلنے والا 2 دن پچھلے آپ نے اسمبلی دکھا پائیں گے؟ 16 ماہ والا ہی رزلٹ آئے گا دوبارہ؟ 16 ماہ سے بدترین رزلٹ آئے گا اگر وہی حالات رہے تو، وہ تو پھر بھی یہ ماحول نہیں تھا۔ آج جس اسمبلی کو لوگ مان ہی نہیں رہے، جس اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے، جس اسمبلی کے ممبران کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ہیں، ہر جماعت کے، ہر آدمی کے، ہماری جماعت کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کم بیک کر چکے ہیں، بالکل۔ یہ الیکشن جو تھا یہ میسج تھا، یہ ان نوجوانوں نے، ان 2 کروڑ جو نیا ووٹر شامل ہوا وہ تھا جن کی عمریں 16 سال سے 35 سال ہے،
ذرا دوبارہ سنیے جی سینیٹر جاوید عباسی پاکستان مسلم لیگ نواز کیا فرما رہے ہیں. نہ ہی شہباز حکومت چلے گی، نہ ہی یہ مدت پوری کرے گی اسمبلی، اور عمران خان صاحب کم بیک کر چکے ہیں اور نوجوانوں نے جو انقلاب لانا تھا وہ لا چکے ہیں. یہ جعلی نظام ہے اور جعلی مینڈیٹ ہے، یہ نہیں چلے گا. دوبارہ سنیں. کتنا عرصہ چل سکے گی حکومت؟ چلنے کا تو نہیں پتا، لیکن ہر دن یہ اپنے ذمے ایک بڑی بدنامی لے گی. یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے یہ خود ہی دفن نہ ہو جائے. شہباز شریف مدت پوری کر سکیں گے؟ بالکل نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدت پوری کرنا تو دور کی بات ہے. مجھے یہ ماحول چلنے والا 2 دن پچھلے آپ نے کارکردگی دکھا پائیں گے؟ 16 ماہ والا ہی رزلٹ آئے گا دوبارہ سامنے. 16 ماہ سے بدترین رزلٹ آئے گا اگر وہی حالات رہے تو. وہ تو پھر بھی یہ ماحول نہیں تھا. آج جس اسمبلی کو لوگ مان ہی نہیں رہے، جس اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے، جس اسمبلی کے ممبران کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ہیں، ہر جماعت کے، ہر آدمی کے، ہماری جماعت کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کم بیک کر چکے ہیں. بالکل. یہ الیکشن جو تھا یہ میسج تھا. یہ ان نوجوانوں نے، ان 2 کروڑ جو نیا ووٹر شامل ہوا وہ تھا جن کی عمریں 16 سال سے 35 سال ہے. تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے معاملات. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا پیغام جا رہے ہیں، اور یہ ہر طرف سے یہی پیغام جا رہا ہے. آنکھیں کھولیے، عوام سے صلح کیجیے، اور اپنے آپ کو بھی بچائیے، پاکستان کو بھی بچائیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.